बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, हमें गाइड करते हैं। हम सवाल इनके सामने रखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनके जवाब हमें इस तरह से मिलते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए एक मशअल राह बने। हमने प्रोग्राम जहाँ ख़त्म किया पिछला, वो हम एक ऐसे पॉइंट पे आए जहाँ पे कुछ सवाल हमारे तशना रह गए थे। उन सवालों से सिलसिला शुरू करते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम में अपने अगले टॉपिक की भी बात करेंगे। जी सर, आपका सवाल था। सर मेरा सवाल ये था कि इंसान इस दुनिया में आया है बग़ैर इल्म के। गोया उसे इल्म नहीं था कि मैं इस दुनिया में जा रहा हूँ। अब जब यहाँ से रुखसत होगा तो वो बग़ैर इल्म के, उसको ये मालूम नहीं है कि मैंने कल जाना है, आज जाना है, कब जाना है। तो क्या ऐसा मालूम होता है कि इंसान बेबस है, या उसके पास मुकम्मल इल्म नहीं है कि मैं कब और कहाँ अपनी मर्ज़ी से जा सकता हूँ या नहीं? ये ज़रा जवाब दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इंसान रब ताला का नाइब है, खलीफा है इस दुनिया में, और रब ताला कादिर मुतलक है, ऑल टाइम पावरफुल। लेकिन इंसान को उसने अपना नाइब बना के ज़मीन पे उतारा। तो जैसे हमारे यहाँ दुनियावी असूल है कि जो आपके वाइस चांसलर हैं वो ऑल टाइम पावरफुल हैं एज फार एज दैट यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न, लेकिन उनकी पावर्स को 80% तक रजिस्ट्रार या रेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो रब ताला ने भी इंसान को अपने नाइब की हैसियत से बहुत से इख्तियारात दे दिए हैं, लेकिन बहुत से इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ रब तक महदूद हैं। इंसान को बहुत सा इल्म अता किया है, लेकिन बेतहाशा मिक़दार इल्म की सिर्फ रब तक है। तो ये चीज़ें हमारे इल्म की उस परव्यू से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि कब आना है वो तो हमें जिस्मानी तौर पर नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो हमारी रूह जो है वो आलम अरवा में पार्क हुई हुई है। ये रब ताला का फ़ैसला है कि कौन सी रूह ने इस जिस्म में एंटर होना है, उसके अहकामात हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं कि किस्मत, तकदीर। अब तकदीर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा बड़ा मुख्तसर है, हार्डली 5 to 10% ऑफ द टोटल, और उसको हम तकदीर मुबरम कहते हैं। बाकी है जो है 90-95% वो तकदीर मुअल्लक है। तकदीर मुअल्लक का इख्तियार अल्लाह ने हमारे हाथ में दिया है कि हम अपनी मेहनत, अपनी तदबीर, एंड ऑफ कोर्स तकदीर एज ए राइडिंग फैक्टर वो मौजूद है। लेकिन तकदीर मुबरम कुलियतन रब के इख्तियार, जिसको हम कहते हैं कि ये रब के इख्तियार में है। रिज़्क़, औलाद, इज़्ज़त व ज़िल्लत, ये सब रब के अपने इख्तियार में है। तो हमें मौत का इसलिए नहीं पता कि ये इल्म अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया, उससे हम ला इल्म हैं। ये वजह है इसकी कि हम आते हैं ना अपनी मर्ज़ी से आते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। वो रब का फ़ैसला है कब किसी ने आना है और कब चले जाना है। आपने जैसे कहा कि अल्लाह ताला की वदीयत है एक तरह से, मतलब इल्म जो है वो भी, तो उसी हवाले से शायद बुल्ले शाह ने फिर कहा कि इको अलफ तनु दरकार ते इल्म बस करियो यार। अलिफ से अल्लाह लिखा जाता है, मतलब वो वही उन्हीं माने में आ रहा है। फिर वो असल में जिस इल्म से वो बचने को कहता है हाँ बिल्कुल, वो अक़ली इल्म है। जी जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि हम अक़ल से रब तक नहीं पहुंच सकते, हम इल्म से रब तक नहीं पहुंच सकते। कहीं ना कहीं धोखा हम खाएंगे। तो वो बाबा बुल्ले शाह ने उस इल्म से पनाह मांगी है, और इन मानों में भी इसको हम ले सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रब चाहिए।
وہ ان معنوں میں بھی اس نے کہا ہے کہ مجھے صرف ایک الف چاہیے، باقی علم سے بچ کے رہو. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جس کو رب مل گیا اس کے پیچھے کیا رہ گیا، باقی کیا رہا، اس کو سب مل گیا. سب مل گیا. یہ فرمائیے، ہم نے پہلے بھی مطلب یہ اس حوالے سے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ اگر باطنی علم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ تو یہاں سے ہی شروع ہوگا، اپنی حیثیت کے بارے میں جاننا، اپنے آپ کو جاننا. آپ نے بھی جیسے کہا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی پہچان کروائے گا مرشد جو ہوگا. در حقیقت ایک چیز کی ممانعت ہے کہ رب تعالیٰ دعوت تو دیتا غور و خوض کی کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیز صاحبان علم نے کلیریفائی کی ہے کہ غور و خوض کیا جانا چاہیے، لیکن صرف قدرت الہی پر یا اسرار الہی پر، خود رب تعالیٰ پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. تو ہم صفات رب پر تو غور و فکر کرتے ہیں، اسرار الہی پر تو غور و فکر کرتے ہیں، قدرت کے جو راز ہیں کہ آسمان کیا ہے، ہوا کیسے چل رہی ہے، ان پر تو غور و فکر کرتے ہیں. اور اسی سے ہمارا علم آگے بڑھتا ہے. علم صرف دو صورتوں میں آگے بڑھے گا، ایک تجسس اور دوسرا شک. جب میں ایک چیز پر غور و فکر کرتا ہوں اور اس میں کوئی نقطہ نیا میرے سامنے آتا ہے تو میرا تجسس جو ہے وہ اراؤز ہوتا ہے، میری کیوریاسٹی اراؤز ہو جائے گی، میں اس پر مزید غور و فکر کروں گا، وہ مجھے لیڈ کرے گی ٹو فردر پوائنٹس. تو یوں میرا علم کا سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا. دوسری چیز شک ہے، ہم اس کو برا کہتے ہیں، لیکن علم کے حصول کے سلسلے میں جو شک ہے وہ بڑی مبارک چیز ہے کہ جب مجھے کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہوگا تو میں اس کی تحقیق کروں گا، اس کو ایگزامن کروں گا، تو یوں میرے علم کا سفر شروع ہو جائے گا. ایک بار ایک صاحب نے، بہت پرانی بات ہے، مے بی اباؤٹ 30 ایئرس بیک، ایک سیمینار میں بات کہی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم میں آگے یوں نہیں بڑھ پائے کہ ان کی طبیعت میں شک آ گیا تھا. تو وائنڈنگ اپ اسپیچ میری تھی، تو میں نے ایک عرض کیا کہ یقیناً یہ صاحب درست کہہ رہے ہوں گے جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا، لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ امام غزالی کو امام غزالی بنانے والے شک تھا کہ ان کے دل میں کچھ چیزوں کے بارے میں شک پیدا ہوا، انہوں نے اس پر تحقیق شروع کی اور رفتہ رفتہ علم کی بلندیوں کی طرف وہ چلے گئے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے علم کے سفر کو مہمیز کر دیں گی، ایک تجسس اور دوسرا شک. تو یہ غور و فکر بڑی ضروری چیز ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ولایت کے لیے خاص عبادات ضروری ہیں؟ عبادات دو طرح کی ہیں، تو فرض عبادات ہیں اور ایک نفلی عبادات ہیں. فرض عبادات سے تو کسی طرح مفر ممکن نہیں ہے، وہ تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے. نفلی عبادات اب وہ یقینی طور پہ اس کو میں کہہ دوں گا کہ ہاں ضروری ہیں، لیکن خاص انداز کی نہیں، نفلی عبادات کی بات کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ جتنا ہم رب کی طرف لو لگائیں گے، جتنا ذہن ہمارا متوجہ رہے گا رب کی طرف، اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم روحانیت کا سفر طے کریں گے. تو رب کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ
ہم نفلی عبادات میں مشغول رہیں. وہ نفلی عبادات نفلی نماز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں, ذکر اذکار کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ تلاوت کلام پاک کی صورت میں بھی. تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنی چاہیے انسان کو, لیکن یہاں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عبادات کے اندر بھی ایک اعتدال کو ہم قائم رکھیں. یہ ایسا نہ ہو کہ ہم شروع میں تو جوش سے لمبی چوڑی عبادات شروع کر دیں, لیکن بعد میں جب ہماری روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہمارے سامنے آئیں تو پھر ہم عبادات سے دور ہو جائیں. تو اعتدال کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے, لیکن رب کو یاد رکھنا چاہیے ہر وقت, ذہن ہمارا متوجہ رہے رب کی طرف, تو قرب الہی کی طرف چلے جائیں گے. جو خاص عبادات آپ اشارہ کر رہی ہیں, میں ذاتی طور پہ تو ان میں یقین نہیں رکھتا. اگر ہم 3 چیزوں کا ایک ملغوبہ تیار کر لیں اپنے اندر, کہ ہماری پاکیزہ سوچ, یا جس کو میں عرف عام میں پازیٹیو تھنکنگ کہتا ہوں, وہ عبادات اور نیکی. اس میں نیکی بڑی اہم ہے. عبادات تو ہم فرض اپنا پورا کر رہے ہیں, نیکی رول پلے کرتی ہے بہت زبردست. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ اس کی بھی جو عبادات ہیں اور اس کی بھی کوئی یعنی خاص حالات ہیں جن کے اندر مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ہوں, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جو ان کا سفر ہے, تو آپ اعتدال کی بات کر رہے ہیں, وہاں اعتدال تو موجود ہے کہ غار حرا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی ہے اور سب کچھ موجود ہے, لیکن بعض وقت ایسے ہیں جہاں غار حرا میں زیادہ ٹائم گزارا جا رہا ہے. تو اس طرح عام انسان کے لیے بھی ہے کہ کچھ دن ایسے ہوں جس میں وہ زیادہ چلا جائے, اور کچھ دن ایسے ہوں جہاں پہ وہ اپنے کام اور دوسرے اس میں مطلب. دیکھیے, دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو بے شمار ڈسٹریکشنز ہمارے سامنے آتی ہیں, بڑی بڑی ڈسٹریکشنز آ جائیں گی, تو ہمارا ذہن بھٹکے گا. ان ڈسٹریکشن سے بچنے کا جو اولیاء اکرام نے طریقہ بتایا, جیسے جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک بات فرمائی کہ ان فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے. اب اس کے پیچھے حکمت بہت بڑی یہ ہے کہ جتنے کم لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں اتنی ہی ڈسٹریکشنز کم آتی ہیں ہماری. جتنی زیادہ لوگوں سے ملیں گے وہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہو جائیں گی. تو ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر جو انوائرمنٹ تھا وہاں مکہ مکرمہ میں اس وقت, وہ یہ تھا کہ کافر وہاں تھے, تو وہ عبادات میں جو یکسوئی ہے وہ تنہائی ہی میں میسر آتی ہے. وہ انوائرمنٹ بھی دیکھیے, اس لیے وہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی بھرپور گزاری ہے. اسلام میں تو تارک الدنیا ہونا سختی سے منع ہے, ہم دنیا نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ ہمارے اپنے فرائض ہیں. اگر میں آج دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں تو جو میرے فرائض ہیں, جو مجھ پر لوگوں کا حق ہے, جو میری وائف ہیں ان کا مجھ پر حق ہے, ان کے she has certain rights on me, یہ obligations مجھے ڈسچارج کرنے ہیں. میری اولاد ہے, ایز اے فادر I owe them a lot, تو وہ مجھے پورا کرنا ہے اس کو. میں کہیں کوتاہی کروں گا تو I am answerable to Allah, اس دنیا میں بھی اور ورلڈ ہیئر آفٹر, اس میں بھی دونوں جگہوں پہ آنسریبل ہو جاؤں گا. تو مجھے یہ سب کرنا ہے, اس کے لیے مجھے دنیا ہی میں رہنا ضروری ہے, اور مجھے اپنے بچوں کو حق حلال کی روزی کمانا کے کھلانا ہے, اس کے لیے مجھے یہیں رہنا ہے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام سے
اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ کیا ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں؟ انسان جو سوچ رکھتا ہے اپنے ذہن سے کام لیتا ہے، اس کے ذہن میں یقینی طور پر سوالات پیدا ہوں گے۔ اگر ہم ان سوالات کو تعمیری تنقید کے رنگ دے کے بات کرتے ہیں تو یہ بہت کنسٹرکٹیو چیز ہے، مثبت چیز ہے۔ آپ نے بچپن میں ایک قصہ پڑھا ہوگا جو بعد میں کئی بار سنا بھی ہوگا۔ وہ قصہ ہے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں۔ ایک بار مسجد میں دونوں موجود تھے تو کسی صاحب نے وضو کیا اور ان بچوں نے نوٹس کیا کہ ان کے وضو میں کہیں خامی رہ گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ تنقید کرتے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، وضو دوبارہ کر لیجئے، تو دونوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے ہم وضو کرتے ہیں آپ کے سامنے، تو جہاں ہم غلطی کریں وضو میں ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو ان صاحب کے سامنے وضو کیا اور ان صاحب نے امیڈیٹلی پک کر لی بات کہ اصل میں یہ مجھے سکھایا جا رہا ہے۔ تو کہیں اگر غلطی ہم سے بڑا کرتا ہے، چاہے وہ عمر میں بڑا ہے، علم میں نہ بھی ہو بڑا، تو بھی ہمارے پاس ادب آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہم بہت طریقے سلیقے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ اس کو کر لیجیے۔ تو ضرور اختلاف کر لیجیے آپ اپنے سے بڑوں کے ساتھ، چاہے وہ علم میں بڑے ہوں یا عمر میں بڑے ہوں، لیکن ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ۔ جی سر، میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ ولی یا فقیر پیدا ہوتے ہیں یا عبادت کے ذریعے بنا جا سکتا ہے؟ ہر شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ہر شخص، کیونکہ رب تو اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں تو ہماری طرف 2 قدم بڑھتا ہے۔ جو بھی آدمی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے شدہ طریقے پر عمل کرتا ہے، رب یقینی طور پر اس سے راضی ہوتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر پوری طرح عمل کر رہا ہو، تو اللہ راضی ہو جائے گا اور خلق خدا بھی اس کو پیار کرنے لگے گی۔ یہ میں تو شاید اس سے ایگری نہ کروں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے تو درست کہا ہوگا۔ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے قرب کے لیے کوشش کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ سیدھا راستہ۔ ہمیں کامیابی کن راستوں سے ملتی ہے؟ کامیابی میں 3 فیکٹرز کام کرتے ہیں ہمارے، ایک محنت، دوسری تدبیر اور تیسری تقدیر۔ تو جہاں ہم کہیں ناکام ہوتے ہیں اپنے کامیابی میں یا اپنا آبجیکٹیو اچیو نہیں کر پاتے، تو ہمیں فوراً پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی، اور یہ 3 ہی فیکٹرز ہیں جن کو ایگزامن ہم کریں کہ ہماری محنت میں کہیں کوئی فرق رہ گیا، ہماری تدبیر میں کوئی فرق رہ گیا، یا تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ تو جب تقدیر ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں ایک ایسا راستہ چننا چاہیے کہ میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہ میرے لیے بہترین ہے۔ تو جو کچھ رب سے فیصلہ آیا ہے میں اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لوں۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ یا تو ہم محنت پوری نہیں کر پا رہے ہوتے یا ہم تدبیر صحیح اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر مجھے اسلام آباد جانا ہے اور میں رخ کر لوں، وہ سڑک پکڑ لوں جو کراچی لے جاتی، تو جتنی محنت میں کرتا جاؤں گا اپنی منزل سے دور ہوتا جاؤں گا۔
تو یہ تدبیر کے معنی میں آ جائے گی بات. ولایت بھی یا دوسرے لفظ میں قرب الہی، اللہ کی دوستی، اللہ کی رضا، وہ بھی اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ محنت ہے، تدبیر ہے. محنت تو ہماری یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، کہ اپنی سوچ کو مثبت کر لیں. دوسرا عبادات پہ پورا زور دیں. تیسرا نیکی اختیار کر لیں. یا اگر مختصر کہنا چاہیں تو کتاب و سنت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کر لیں. یہ تدبیر ہے. اور محنت یہ ہے کہ ہم بڑے شوق و ذوق کے ساتھ، اس میں ذوق زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کو پکاریں. یقینی طور پر اللہ راضی ہو جائے. مجھے لگتا ہے سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی اپنی ذات، وہ رکاوٹیں ڈالتی ہے. آپ نے اسی لیے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹانا. مطلب اس میں تزکیے کی کتنی امپورٹنس ہے؟ مطلب اس میں دیکھیے، ایون دنیاوی معاملات میں بھی اکثر جگہوں پہ ہم ناکام ہوتے ہیں، اور ذرا سا بھی ہم اس کا تھریڈ بیئر انالیسز اگر کریں گے تو اس انالیسز کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے گی وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اس میں دخل دے دیا تھا. ان ادر ورڈز، ہم نے نفس کی بات مان لی تھی تو ناکامی ہو گئی. نفس کو کچلنا، اسی کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. نفس کو کچلنا بڑا ضروری ہے، اور یہ نفس بڑے بڑے طریقوں سے سر اٹھاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایگو کی بات کر رہا تھا. کمال کی بات یہ ہے کہ جو ماڈرن لینگویج ہے نفسیات کی، وہ تو یہ استعمال ہوتی ہے کہ صاحب پازیٹیو ایگو اینڈ نیگیٹو ایگو. تو حالانکہ ایگو ہے ہی نیگیٹو، جس کو ہم نفسیات کی زبان میں پازیٹیو ایگو کا نام دینے لگے ہیں، وہ اصل میں سیلف اسٹیم ہے، خودداری. تو نفس بالکل مختلف ہے. تو نفس کو زیر کرنا اتنا زیادہ دشوار کام نہیں ہے. صرف ایک کام کر لیجیے کہ نفس کی مخالفت شروع کر دیں. اس سے ایک قصہ مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آپ نے کچھ نصیحت کے لیے عرض کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جواب میں پوچھا، تو اس کا جواب جو اس آدمی نے دیا وہ یہ دیا کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ. کہا جی وہ نہیں ہوں گا میں. تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف رکھے ہوئے تھے. تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص سے کہا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ میں ہر کام میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں. تو یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتا باوجود سب کچھ جاننے کے. تو یہاں بھی آپ نفس کی مخالفت کر لیں اور مسلمان ہو جائیے. تو نفس کی مخالفت بڑی اہم ہے. اس کو سمپل، بہت سمپل طریقہ کہ آپ اسے نیگیٹ کرتے چلے جائیے ہر قدم پر. تو تزکیہ نفس ہو گیا. کام بڑا مشکل ہے ویسا، اور یہ مستقل ہے. بہرحال میں بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک کورس ہے، ایک ڈگری ہے مکمل کی اور ختم ہو گیا. یہ کانٹینیوس پروسیس سے گزرتا ہے بندہ. ہر وقت نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں نفس سر نہ اٹھا لے کسی جگہ. تو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک آدھ سوال لے لیں جناب. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ معرفت کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میرے خیال میں یہ انسانی جبلت میں شامل ہے، محبت. بات صرف اتنی ہے
کہ اس محبت پر پردہ ڈال دیا ہے ایک جذبہ انسان کا، اور وہ جذبہ ہے پرسنل لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگس۔ ان پرسنل لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگس سے اوپر اٹھ جائیں تو محبت کا جذبہ اتنا نمایاں ہو جائے گا۔ وہ جبلت میں شامل ہے، صرف ہم اسے دبا لیتے ہیں اپنے نفس کی بات سن کے۔ تو ہم گنتی کے چند لوگوں سے جو ہمیں پسند آ جائے ان سے پیار کرتے ہیں، باقیوں سے دور رہتے ہیں، اور چند ایک سے شاید اس جذبے سے کام لیتے ہیں جس نہیں ہمیں لینا چاہیے۔ یہ دو سوال ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں جناب، باہر سے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کہا جاتا ہے اپنا محاسبہ خود ہی کرنا۔ اگر انسان نے اپنا محاسبہ خود ہی کرنا ہے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے جانبدار ہو جائے گا۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے کہ وہ جانبدار نہ ہو اپنی ذات کے بارے میں؟ اگر انسان نے جانبدار ہونا ہے تو اپنا محاسبہ کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا، بالکل۔ تو جانبداری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز آپ اختیار کریں گے، یا خود اپنا محاسبہ کرنے کا جذبہ اختیار کریں گے، یا پھر جانبداری، فیور کا۔ تو اس لیول پر انسان پہنچتا ہی اس وقت ہے جب وہ ذہنی طور پر غیر جانبدار ہو جاتا ہے۔ آپ ایک دنیا سے ملتے رہے ہیں، اب بھی ملتے ہیں، اور دنیا کے بہت ممالک میں آپ نے ٹریول بھی کیا، آپ کا واسطہ پڑا ہوگا ایسے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ایک خاص رحمت کی ہوتی ہے کہ ان کی سوچ کو ایک راہ، مخصوص راہ دے دی ہے کہ ان کو اگر کسی نے گالی دی ہے تو پلٹ کے فوری طور پہ گالی نہیں دیتے، پلٹ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ گالی دینے والا برا آدمی ہے۔ وہ ان سپلٹ سیکنڈ ایک ریویو اپنا کر جاتے ہیں کہ کیا مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہوئی تھی جس نے اس آدمی کو ہرٹ کیا اور اس نے پلٹ کے مجھے گالی دے دی۔ تو اگر تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مجھ سے فلاں جگہ کوتاہی ہوئی تھی جس سے یہ بندہ ہرٹ ہوا اور نتیجے میں اس نے مجھے گالی دی ہے، تو بجائے اس گالی کا جواب دینے کے اس سے فوراً کہتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا تھا، تو مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر ان کا ریویو اس کے برعکس فیصلہ دے دیتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ آدمی تو ایک سطح سے نیچے گیا، میں اس سطح سے نیچے کیوں جاؤں، خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا واسطہ آپ کو بہت لوگوں سے پڑا ہوگا زندگی میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود احتسابی میں یقین رکھتے ہیں، وہ جانبدار نہیں ہوتے، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو خود فلٹر کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے اکثر پروگرام میں کہتے رہتے ہیں کہ نفس کو قابو میں کرنا چاہیے، یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ کیا اس کے لیے کسی مرشد کی ضرورت ہے یا آدمی انفرادی طور پہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے؟ انفرادی طور پہ بالکل کامیاب ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں گھر پہ بغیر کسی ٹیوٹر کی مدد کے پڑھ سکتا ہوں، اور شاید ماسٹرز بھی کر سکتا ہوں، کہ میں بازار سے جا کے کتابیں خرید لاؤں کورس کی، انہیں پڑھتا رہوں اور امتحان بورڈ کے دوں، پھر یونیورسٹی کے ایگزام دیتا رہوں، پرائیویٹلی پڑھ جاؤں گا، ڈگری مل جائے گی مجھے، اور مجھے یہ استحقاق بھی مل جائے گا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے ماسٹرز کر رکھا ہے۔ ایک اور آدمی ہے جو ٹیوٹر رکھتا ہے اور ٹیوٹر اسے آ کے گھر پہ روز پڑھاتا ہے، وہ پرائیویٹلی ٹیوشن پڑھ کے ایگزام دیتا ہے، ماسٹرز کر لیتا ہے، ڈگری اس کے پاس بھی ہے اور یہ استحقاق اس کے پاس بھی ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ تیسرا شخص ہے جو
क्लास 1 से स्कूल में दाखिल हुआ, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और वो 18 साल की एजुकेशन के बाद, आज के हिसाब से 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद मास्टर्स डिग्री ले लें। उन दोनों ने शायद 10 साल में मास्टर कर लिया होगा। जो प्राइवेटली ट्यूशन लेता रहा, जो किताबें सिर्फ पढ़ता रहा। डिग्री तीनों के पास एक सी है, लेकिन तीनों के बिहेवियर्स में, ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो बंदा जो घर पे सिर्फ किताबें पढ़ के एग्ज़ाम देता रहा, उसमें ना रेगुलरिटी होगी, ना पंक्चुअलिटी होगी, ना डिसिप्लिन होगा, ना उसके अंदर टीम स्पिरिट होगी, ना उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी। वो टीम वर्क कर ही नहीं सकेगा। जब वो टीम वर्क नहीं कर सकेगा तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। जिसने ट्यूटर से पढ़ा है, उसके अंदर बाकायदगी और पंक्चुअलिटी तो आ जाएगी, इसलिए कि ट्यूटर एक ख़ास वक्त पे आएंगे, पढ़ाएंगे डेली, लेकिन बाकी चीज़ें उसमें भी नहीं होंगी। ये जो तीसरा आदमी है जो स्कूल ईयर 1 से शुरू हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी तरह जो नफ्स है, बिल्कुल कतई तौर पे हम उसका मुहासबा कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं बग़ैर किसी गाइडेंस के। लेकिन अगर कोई हम गाइड पकड़ लेते हैं, टीचर पकड़ लेते हैं, तो वो सिर्फ यही नहीं है कि वो नफ्स का मुहासबा सिखाएगा, बल्कि जो इसके फॉल आउट्स हैं वो उनको भी प्रिवेंट करेगा। उसकी तरबियत, अदब, आदाब, रख रखाव के साथ साथ ये मुहासबा हुआ होगा। जबकि अज़ खुद जो कर रहा है उसको ये इजाफी फ़वाइद नहीं मिले होंगे। तो बेहतर ये है कि हम एक उस्ताद पकड़ लें जो हमें गाइड कर दे, क्योंकि कई मुश्किल मकाम आएंगे नफ्स का मुहासबा करते हुए, तो वहाँ हमें किसी न किसी से कोई गाइडेंस चाहिए होगी। थैंक यू शाह साहब, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अपने सवालात भी हमें भिजवाइए और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपके सवाल ज़रूर शाह साहब के सामने रखें और एक गाइडलाइन आपके लिए भी प्रोवाइड करें, ऐसे जैसे बाकी लोगों के लिए होती है। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।